कोशिश टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन गिरामी, मुसन्ना बिन हारिसा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो दरियाए मुअक्कल अबूर करना चाहता था, लेकिन दूर से उसे ईरानियों की खैमगाह नजर आई। वो बहुत बड़ा लश्कर था। मुसन्ना के पास 1500 से कुछ ज्यादा सवार थे। इतनी थोड़ी तादाद से मुसन्ना ईरानी लश्कर से टक्कर नहीं ले सकता था। हमें यहीं से पीछे हटाना चाहिए, मुसन्ना के एक साथी ने कहा। ये लश्कर हमें घेरे में लेकर ख़त्म कर सकता है। समझने की कोशिश करो, मुसन्ना ने कहा। अगर हम पीछे हटे तो फारसियों के हौसले बढ़ जाएंगे। हमारे सिपा सलार खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि पेशतर इसके कि फारसियों के दिलों से हमारी दहशत ख़त्म हो जाए, हम उन पर हमला करते रहेंगे। हमें अपनी दहशत बरकरार रखनी है। मैं आग के इन पुजारियों की फ़ौज को ये तासुर दूंगा कि हम अपने लश्कर का हर अव्वल दस्ता है। हम लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर लड़ना पड़ा तो हम इनसे वही जंग लड़ेंगे जो एक मुद्दत से लड़ रहे हैं। ज़र्ब लगाओ और भागो। क्या तुम ऐसी जंग नहीं लड़ सकते? मुसन्ना ने एक सवार को बुलाया और उसे कहा, घोड़े को एड़ लगाओ। सिपा सलार खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो काज़मा या उबला में होंगे। उन्हें बताओ कि मुअक्कल के किनारे फारिस का एक लश्कर पड़ाव किए हुए है। उन्हें कहना कि मैं इस लश्कर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा और आपका जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो पहले ही काज़मा से चल पड़े थे। उन्हें घोड़ों और बुर्दबरदार ऊँटों के लिए और लश्कर के लिए खाने पीने के सामान की कमी नहीं थी। उस इलाके के मुसलमानों ने हर चीज़ का बंदोबस्त कर दिया था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का रास्ता कोई और था। वो उबला से कुछ दूर खंडरों के करीब से गुजर रहे थे। सामने एक घोड़ सवार तेज रफ्तारी से आ रहा था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने 2 मुहाफिजों से कहा कि वो आगे जाकर देखें कि ये कौन है। मुहाफिजों ने घोड़ों को एड़ लगाई और आने वाले सवार को रास्ते में जा लिया। उस सवार ने घोड़ा रोका नहीं। दोनों मुहाफिजों ने अपने घोड़े उसके पहलुओं पर कर लिए और उसके साथ आए। मुसन्ना बिन हारिसा का पैगाम लाया है, दूर से एक मुहाफिज ने कहा। फारिस का एक ताज़ा दम लश्कर दरियाए मुअक्कल के किनारे पड़ाव किए हुए है। मुसन्ना के कासिद ने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के करीब आकर रुकते हुए कहा, तादाद का अंदाज़ा नहीं, आपके और मुसन्ना के लश्कर की तादाद से उस लश्कर की तादाद 7-8 गुना ज़्यादा है। फारस के भागे हुए सिपाही भी उस लश्कर में शामिल हो गए हैं। मुसन्ना कहाँ है? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा। फारसियों के सामने, कासिद ने कहा। मुसन्ना ने हुक्म दिया है कि कोई अस्करी पीछे नहीं रहेगा और हम फारसियों को ये तासुर देंगे कि हम अपने लश्कर का हर अव्वल है। मुसन्ना ने पैगाम दिया है कि जल्दी पहुँचे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फ़ौज की रफ्तार तेज़ कर दी और रुख उधर कर लिया जिधर मुसन्ना बिन हारिसा था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज मुसन्ना के सवारों से जा मिली। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले दुश्मन का जायज़ा लिया। वो मुसन्ना के साथ एक ऊंची जगह खड़े थे। दुश्मन जंग की तैयारी कर चुका था। फारसी हमें आमने सामने की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसन्ना से कहा। देख रहे हो इब्ने हारिसा, उन्होंने दरिया को अपने पीछे रखा है। ये फारसी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। मुसन्ना ने कहा, मुझे इनके एक कैदी से पता चला है कि इनके 2 सालार जिनके खिलाफ हम लड़े हैं जिंदा बच गए हैं। एक का नाम कबाज है और दूसरे का अनुशुजान। उन्होंने अपने सिपा सलार को बताया होगा कि हमारे लड़ने के अंदाज कैसे है, इसीलिए उन्होंने अपने अकब को हमसे इस तरह महफूज कर लिया है कि अपने पीछे दरिया को रखा है। ज़्यादा न सोच वलीद के बेटे, मैं इनके खिलाफ ज़मीन के नीचे से लड़ता रहा हूँ। अल्लाह तुझे अपनी रहमत में रखे इब्ने हारिसा। वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने ये भी देख लिया है कि हम दरिया पार नहीं कर सकते। अल्लाह का नाम ले इब्ने वलीद। मुसन्ना ने कहा, मुझे उम्मीद है हम इनकी सफ़ें इस तरह दरहम बरहम कर देंगे कि हमें इनके पहलुओं से आगे निकलने और पीछे से इन पर आने का मौका मिल जाएगा। मेरे सवार दुबक कर लड़ने वाले नहीं, ये घूम फिर कर लड़ने वाले हैं। इन्हें आगे धकेलने की ज़रूरत नहीं। मुश्किल ये पेश आएगी कि इन्हें पीछे किस तरह लाया जाए। फारसियों को देखकर तो ये शोले बन जाते हैं। इन्होंने फारसियों के हाथों बहुत जख्म खाए हैं। इब्ने वलीद, तुम जानते हो इन्होंने किस किस्म की गुलामी देखी है? फारिस के इन आतिश परस्तों ने इस इलाके के मुसलमानों को इंसारों की तरह जिंदा रहने के हक से महरूम कर रखा था। हम जरदश्त की उस आग को सर्द कर देंगे इब्ने हारिसा जिसकी ये इबादत करते हैं। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये खुद मानेंगे कि इबादत के लायक एक अल्लाह है जिसकी राह में हम अपनी जानें कुर्बान करने आए हैं। आओ, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहता। ये जिस तरह रुके हुए हैं इससे पता चलता है कि मुतहद हैं और इन पर हमारी धाक बैठी हुई है। तुम अपने सवारों के साथ कल्ब में रहो। मौर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सोचा कि किस तरह इन्हें चाले चलने का मौका मिल जाए, लेकिन ईरानियों का सालार कारान
دانشمند آدمی تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح لڑتا ہے۔ قاران نے اپنی شکست خوردہ سالار، قباض اور نشان کو پہلوؤں پر رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی، پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ ادھر یثرب کے سرفروش تھے، ظاہری طور پر ان کی کوئی شان نہیں تھی۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہتھیار بھی کمتر لگتے تھے، لباس بھی یوں ہی سے تھے، اور ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی، زرتشت تازہ دم تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فیصلہ رہ گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو روک لیا۔ مثنہ بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھا۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار قاران آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینے کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا۔ میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے، قاران آ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی قاران سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقب سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے آیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہے ابن ولید، یہ گھوڑ سوار لڑکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار مقل بن العاشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیز زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے، جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ مقل بن العاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے، وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ موقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی، گھوڑا ایرانیوں کے سالار قاران سے آگے نکل گیا۔ موقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قاران کو للکارا۔ قاران نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، اس کے سر پر زنجیروں والا خرد تھا اور اس کا اوپر کا دھڑ ذرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کی بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمانوں کی تلوار سے بچا لے گا۔ قاران نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا، دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد 1-2 چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، موقل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ قاران کے چہرے پر رعونیت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے، ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ پہلے بار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائی اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قاران نے تلوار بلند کی۔ موقل نے وہ وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قاران کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قاران کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قاران گھوڑے پر ایک طرف جھکا۔ موقل نے اب اس کی گردن دیکھ لی تھی، جس سے قاران کی آہنی خود کی زنجیریں ہٹ کر نیچے کو لٹک آئی تھی۔ موقل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور روئنیت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ قاران کا سر زمین پر پڑا ہوا تھا، اس کی زنجیروں والے خرد کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کی ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ قاران کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ موقل نے قاران کے گھوڑے کو ٹھڈا مارا۔ گھوڑا قاران کے جسم کو گھسیٹتا ہوا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان 2 میں سے ایک گھوڑ سوار لڑکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگائی۔
انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قباز اور انوشجان تھے۔ اچانک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقب سے دو گھوڑے آئے جو اس کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک للکار سنائی دی، پیچھے رہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگ نکلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے میں چلے گئے تھے، اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں کے پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس ذرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں، عقیدہ روکا کرتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگی۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی ذرہ کو کاٹنے سے قاصر تھی، اس لیے وہ متحد ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ موکل کی طرح وار کریں۔ آخر ان دونوں نے باری باری موکل کی طرح ہی اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں کے دونوں سالاروں نے وہی غلطی کی جو قاران نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئیں اور دونوں کی تلواریں گر پڑی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے تینوں سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر طاری کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا، یہ لشکر مقابلے کے لیے برحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کے عقب کو محفوظ کر رکھا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھی جو لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ پسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے۔ انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلوؤں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمن پر پہلوؤں سے حملہ کرتے اور پیچھے ہٹتے۔ دشمن کے سپہ سالار اور دو سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے چھچلی مسلی گئی تھی۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش تو مثنہ بن حارثوں کے سواروں کا تھا، ان کی للکار الگ تھلگ ہی تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارد شیر کو، زرتشت کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور ذرہ کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے بھانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا اس شدت میں نمایاں کمی نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سالار عاصم اور عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑائے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کو پیچھے رکھے ہوئے محفوظ دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگے جو ان کی برداشت سے باہر ہو۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا، اب وہ بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے
اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دی جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی ہوئی تھی۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لائے ہیں، ایک اور للکار سنائی دی۔ جب یہ للکار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑائے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور اس کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھیں، انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو یا کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دم خم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھی۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی تھی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھی کہ ان پر گھوڑے بھی لے جائے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے وہ رسہ کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے۔ ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے، پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں 23,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئی ہوں وہاں زخمیوں کی تعداد اموات کے ہی لگ بھگ ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کسریٰ کی طاقت اور غرور پر ضرب کاری لگائی تھی جس نے مدائن میں کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے موقل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آتے تھے۔ زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور زخمیوں کو رونتے پھر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنے زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گھوڑ سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا آیا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مثنہ بن حارثہ تھا۔ گھوڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پہلو کے ساتھ کر کے مثنہ گھوڑے پر ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغل گیر ہو گیا۔ ابن ولید، مثنہ نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ ابھی نہیں ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا تم نے ان کشتیوں کی تعداد نہیں دیکھی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کشتیاں کتنی بڑی اور کتنی مضبوط تھی؟ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساز و سامان کس قدر زیادہ ہے۔ ان کے وسائل بڑے وسیع ہیں۔ ہم اپنے وطن سے بہت دور آ گئے ہیں۔ ہمیں اب انہی سے ہتھیار اور رسد چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ابن حارثہ، اور میرے لیے یہ بھی آسان نہیں کہ میں ان دشواریوں اور محرومیوں سے گھبرا کر یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے ابن ولید، مثنہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ہمیں کسریٰ کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم اس وقت دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشت طاری ہے۔ یہ لوگ ارد شیر کو فرعون سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑ ڈالا ہے۔ میرے رفیقو، یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم محبت سے ان کے دل موہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا وہ ہمیں ظاہری طور پر یا در پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے ہم زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم انہیں غلامی سے اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ جو علاقے ہم نے لے لیے ہیں ان کے انتظامی اموار کی طرف فوری توجہ دینی ہے۔ یہاں مسلمان بھی آباد ہیں، وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن میرے دوستو، کسی پر صرف اس لیے اعتماد نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہے۔ غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کے حامی کون کون ہیں۔ ان کی چھان بین کر کے
ان کے درجے مقرر کرنے ہیں، جس پر ذرا سا بھی شک ہو اسے گرفتار کر لو، اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی دعوت دو۔ میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا، اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے۔ ان کی ضروریات اور ان کے جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے سے جزیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا، جس کا نگران سوید بن مقران کو مقرر کیا گیا۔ دوسرا شعبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسی کا شعبہ تھا۔ اب باقاعدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے جاسوس، جو اسی علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے، دریائے فرات کے پار بھی بھیج دیے۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کی نسبت خاصا زیادہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 5 حصے کیے، 4 اپنی سپاہ میں تقسیم کر کے 5واں حصہ مدینہ بھیج دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جتنا وہ اب تھے۔ مئی کے پہلے ہفتے میں زرتشت کے پجاریوں کے لیے دریائے فرات کا سرسبز و شاداب خطہ جہنم بن گیا تھا۔ کس قدر ناز تھا انہیں اپنی جنگی طاقت پر، اپنی شان و شوکت پر اور اپنے گھوڑوں اور ہاتھیوں پر۔ وہ تو فرعونوں کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے، اور کسرا دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے وسیع علاقے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، فارس کے زرتشتوں کو بہت بری شکستیں دی تھی، اور ان کے ہرمز، قاران، انوشجان اور قباز جیسے سلاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن کسرا ارد شیر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس کے پاس ابھی بے پناہ فوج موجود تھی، اور مدینہ کے مجاہدین کو وہ اب بھی بدو اور سرائی لٹیرے کہتا تھا۔ اس نے شکست تسلیم تو نہیں کی تھی، لیکن شکست اور اپنے نامور سلاروں کی مسلمانوں کے ہاتھوں موت کا جو اسے صدمہ ہوا تھا اسے وہ چھپا نہیں سکا تھا۔ ہرمز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایسے مرض کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا۔ مورخوں نے اس مرض کو صدمے کا اثر لکھا ہے۔ کیا میرے لیے شکست اور پسوائی کے سوا اب کوئی اور خبر نہیں رہ گئی؟ اس نے بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا، یا مدینہ کے مسلمان جنات ہیں؟ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں؟ طبیب ارد شیر کی منظور نظر جواں سال بیویاں اور اس کا وزیر حیران اور پریشان کھڑے اس قاصد کو گھور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لایا تھا۔ اس کے آنے کی جب اطلاع اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاصد سے پوچھا تھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ قاصد نے خبر سنائی تو طبیب نے اسے کہا تھا کہ وہ کسرا کو ابھی ایسی بری خبر نہ سنائے کیونکہ اس کی طبیعت اس کی تحمل نہیں۔ لیکن یہ قاصد کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا کہ وہ طبیب کا کہا مان جاتا۔ وہ پرانا کماندار تھا، اس کا عہدہ سلاری سے 2 ہی درجے کم تھا۔ اسے کسی سالار نے نہیں بھیجا تھا، اسے بھیجنے کے لیے کوئی سالار زندہ ہی نہیں رہا تھا۔ طبیب کے روکنے سے وہ نہ رکا۔ اس نے کہا کہ اسے کسرا کی صحت کا نہیں، فارس کی شہنشاہی اور زرتشت کی عظمت کا غم ہے۔ اگر شہنشاہ ارد شیر کو اس نے دجلہ اور فرات کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہ دی تو مسلمان مدائن کے دروازے پر آ دھمکیں گے۔ اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی، اندر چلا گیا اور ارد شیر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری شکست دی ہے۔ ارد شیر لیٹا ہوا تھا، اٹھ بیٹھا، غصے سے اس کے ہونٹ اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہنشاہ فارس، کماندار نے کہا، مدینہ والے جنات نہیں، وہ سب کو نظر آتے ہیں، لیکن کیا قارن مر گیا تھا؟ ارد شیر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، کماندار نے جواب دیا، وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں۔ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ قباز اور انوشجان بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی قاران کے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ کماندار نے کہا، وہ قاران کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سالاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے۔ شہنشاہ فارس، کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہی کو اس انجام تک پہنچنا تھا؟ نہیں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسرا نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روگ لگا لیا تو کیا ہم زرتشت کی عظمت کو مدینہ کے بدوؤں سے بچا سکیں گے؟ تم کون ہو؟ ارد شیر نے پوچھا۔ میں کماندار ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں، میں زرتشت کا جانثار ہوں۔ دربان کو بلاؤ، ارد شیر نے حکم دیا۔ تم نے جو مجھے نیا حوصلہ دیا ہے، مجھے یہ بتاؤ، کیا مسلمانوں کی نفری زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ دربان اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دھورا ہو گیا۔ سالار ان زغر کو بلاؤ۔
اور شیر نے دربار سے کہا اور کماندار سے پوچھا کیا ہے ان کے پاس، بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ۔ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کماندار نے جواب دیا، ان میں لڑنے کا جذبہ ہے۔ میں نے ان کے نعرے سنے ہیں، وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے، وہ اپنے عقیدے کو بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے۔ ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ ٹھہر جاؤ، اڈ شیر نے کہا، انزغر آ رہا ہے، مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے۔ اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھاگا۔